बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तलाश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज के हमारे मौज़ूआत पीटीआई का शिराजा बिखर रहा है इमरान खान मौत की चक्की में, इस पर बात करेंगे। फिर आखिरकार चौधरी परवेज़ इलाही जो है उन्होंने भी बेवफाई कर दी, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। पंजाब असम्बली में आज मरियम नवाज साहब ने बड़ा दबंग खिताब किया है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं और अपने कारहाय नुमाया उनकी हुकूमत ने जो एक साल में अंजाम दिए हैं उनकी भी उन्होंने गिनती करवाई है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक दो मौज़ूआत और हैं। अदालत ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी जो है वो कबूल कर ली है और ये मामला जो ना ये अब ठप हो गया है। इन मौज़ूआत पर मेरे साथ गुफ्तगू के लिए शरीक हैं निसार चौधरी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सफ़ी चौधरी साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर रहा है। कल आपने देखा कि उमर अयूब साहब जो ना उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनके इस्तीफ़े देने की देर थी कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ना वो तिनकों की तरफ बिखरती हुई नज़र आ रही है, बादी नज़र में तिनकों की तरफ बिखरती हुई नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि इस पर अपना जो ना एक बड़ा अमीक तज्ज़िया जो ना वो पेश करें। ताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने फरमाया है कि कल जो है वो एक वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान पीटीआई के वर्कर ने जो है वो उमर अयूब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, और दूसरे जो हमारे सेनेटर हैं फैसल जावेद साहब, उनको कारकुनों ने घेर लिया और घेर कर उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान की जो रिहाई है ये क्यों करनी हो रही, और इसके अंदर जो हाल रुकावटें ये आप लोग जो है मौजूदा क़यादत इस वक्त जेल से बाहर है ये दूर क्यों नहीं कर रही। आप इमरान खान की रिहाई के लिए जो कारकुनों ने वहाँ पे मुतालबा किया है वो उन्होंने दोहराया है कि आप एक तो वर्कर को जो है वो सड़कों पर आने की कॉल नहीं दे रहे, दूसरा आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बाकायदा जो है वो एहतजाज नहीं कर रहे, जिस पर वहाँ पे काफ़ी शोरगुल हुआ। और वहाँ पे इन दो जो लीडर हैं पाकिस्तान पीटीआई के वर्करों ने इनको काफ़ी जो है ना वो एक किस्म की वहाँ पे सुनाई और उनको कहा है कि ये जिम्मेदार करार दिया। जिस पर मैं आपको टोक के एक जहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इमरान खान को रिहा करना अदालतों का काम है, ये अदालती मामला है सारा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, उन्होंने सारा मलबा डाल दिया उमर अयूब पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है। क्या ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं है? तहरीक इंसाफ के कारकुन इस चीज़ से नाबलद हैं, उनको पता नहीं है कि इमरान खान को रिहा करना है, अदालतों ने केस चल रहे हैं, जो भी मामलात हैं वो सारे उनके इल्म है। इसके बावजूद वो जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर ये सारा मलबा डाल के उसको क्यों जो ना बुरा भला कह रहे हैं। ताज साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको याद दहानी करानी पड़ेगी कि आपने देखा कि कौमी असम्बली का जिस वक्त इजलास शुरू हुआ तो जो हमारे मुल्क के पीएम हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो चल के जो है वो उमर अयूब के पास भी गए और जो दूसरे लीडर हैं पाकिस्तान पीटीआई के उनके पास भी गए। और आपको शायद इस बात का बखूबी इल्म होगा कि उमर अयूब के ज़िम्मे जो था वो ये काम लगाया गया था कि आपने जो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो आपने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इकदाम उठाने हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो बानी पीटीआई के जो मामलात है वो इस वक्त केसेस जो अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात वाज़ह करता चलूँ और बताता चलूँ कि ये जो इद्दत केस का जो मामला है जिस पर कल अफजल मजोका साहब की अदालत ने जो सज़ा मुतल्लिक़ की दरख्वास्तें दी हुई थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उनकी जो सज़ाएँ बरकरार रखी। इस पर हुकूमत की जानिब से कुछ इस तरह की जो खबरें मिली थी कि कुछ मामलात जो है वो तय होने जा रहे हैं और इस पर उमर अयूब साहब एक आम किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आखिरी वक्त ये मामलात किसने ख़राब किए, क्यों का ख़राब हुए, इस बारे में अभी आने वाले जो साहब उसका तो पूरा जो ना आपके सामने है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो है ना वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल उसकी कंट्रडिक्शन है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी कि इमरान खान पर जो जितने केस हैं उस हवाले से ज़ाहिर है उनके जहन में था कि 27 को जो है ना वो रिहा हो जाएंगे। वो सारी जो डेवलपमेंट है केसों की अदालतों में उनकी जो समात है उसको जहन में रखते हुए वो ये बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमारी कोशिश होगी, हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान को किसी न किसी तरह जिस तरह भी हो सके वो जेल में ही रखा जाए।
جی طاہر اور صاحب، اس کا جی اس کا پھر سر یہی تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو میرے آپ کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ علم نہیں ہوگا، کہ یہی تو ہاتھ ہو گیا ہے پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ۔ عمران خان کی رہائش سے متعلق جو تھی وہ بات طے ہو چکی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ اسی تناظر میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے اس پر جو ہے پوری تیاریاں کر رکھی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے تو ہم نے کس طریقے سے ان کو جیل سے ان کا استقبال کرنا اور کس طریقے سے ان کو آگے لے کے چلنا۔ لیکن ساری باتیں جو ہیں یہ وہ ختم ہو گئیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی ایک مرتبہ پھر رکی۔ یہ کیوں رکی، اس کے اندر بھی کیا معاملات ہیں، یہ آنے والے چند دنوں میں آپ کے اوپر عیاں ہو جائیں گے۔ یعنی آپ جی کے جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ اس پر پوری دسترس اللہ بھلا کرے آپ کا، وہ کام کر رہے تھے، اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اختیار میں تھا، وہ اس سلسلے میں کام کر رہے تھے عمران خان کی رہائی اور کے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک پینلٹی سٹروک تھا جی جو عمر ایوب جو ہے نا انہوں نے مس کر دیا ہے، بقول آپ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، یہ پینلٹی سٹروک انہوں نے مس کر کے جو نا کارکنوں کا غم و غصہ جو ہے نا وہ اپنے ذمہ لیا، جس کے نتیجے میں پھر عمر ایوب کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد جو صاحب تحریک انصاف میں مختلف جو اس کے رہنما ہیں، ابھی پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا آج اجلاس بھی ہوا ہے، جی اس میں بھی کچھ باتیں ہوئی، اس پر بھی بات کروں گا، میں آپ سے سوال کروں گا۔ لیکن باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پہ میں چاہتا ہوں شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے عمر ایوب کا یہ جو استعفیٰ ہے اس پر کیا رد عمل دیا ہے، اور دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ طاہر صاحب گزارش ہے کہ میں بالکل آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس پوری تفصیل موجود ہے، لیکن میں سب سے پہلے جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو استعفیٰ جو ہے عمر ایوب کا اپنی جو پارٹی کے عہدے سے، جنرل سیکرٹری کے عہدے سے انہوں نے دیا ہے، یہ استعفیٰ جو ہے یہ 22 جون کا لکھا ہوا استعفیٰ ہے، جو کہ انہوں نے 27 جون کو جو ہے نا شام کو جو ہے نا وہ استعفیٰ جو ہے نا وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت بڑا راز ہے یہ شبلی فراز کو دیا، شبلی فراز پھر جب جیل میں گئے تو انہوں نے پھر بقول عمر ایوب کے وزیر اعظم عمران خان کو یہ استعفیٰ ان کا پیش کیا اور انہوں نے منظور بھی کر دیا، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ لیکن آج جو صورتحال ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کا اجلاس ہوا ہے پاکستان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ، تو اس میں جو سب سے جو عام ایشو تھا وہ یہی تھا کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے ایک تو میں چاہتا ہوں شیر افضل مروت صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی تھوڑا سا کرکس اس کا جو نا کچھ چیدہ جو اس کے نکات ہیں وہ پہلے بتا دیں۔ سر ایک تو سب سے پہلے انہوں نے عمر ایوب کا جو عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ ہے اس کا انہوں نے بھرپور انداز میں جو ہے نا وہ خیر مقدم کیا ہے، اور جی سر انہوں نے کہا ہے کہ شکر میں کرتا ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ عمر ایوب صاحب سے ہماری جان چھوٹی ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ پارٹی عہدے جن لوگوں کے پاس ہیں اور وہ اس وقت انہوں نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اسپیشلی انہوں نے شبلی فراز صاحب کا نام لیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں کیونکہ انہوں نے پارٹی پر جو ہے نا وہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بلے کے نشان سمیت مخصوص نشستوں کی کئی مثالیں جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہماری جو قیادت اس وقت جو جیل سے باہر ہے، جو کھلی فضاؤں میں سانس لے رہی ہے، وہ پارٹی کو منظم نہیں کر سکی، پارٹی کو یکجا نہیں کر سکی، پارٹی کو متحرک نہیں کر سکی، پارٹی کو منظم نہیں کر سکی، اور پارٹی کارکنوں کو لے کر وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکے۔ کوئی بڑا احتجاج عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ جو گروپ بندی ہے، جیسے ابھی اس حد تک تو یہ جو شیر افضل مروت کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس کو انڈورس کیا جا سکتا ہے، اور بالکل ان سے اتفاق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بات وہ بالکل درست جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے خیبر سے کراچی تک، اب دیکھ لیں 28 فروری کو کتنی بڑی تعداد میں لوگ پولنگ اسٹیشنز پر گئے اور انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے، اور ٹرن آؤٹ پورے پاکستان کے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پوری تاریخ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں سب سے بڑا ٹرن آؤٹ تھا۔ اس کے باوجود جو اویلیبل لیڈرشپ تھی جیل سے باہر تھی، عمر ایوب بھی اس میں شامل ہیں، شبلی فراز ہیں، گور ایوب کہہ رہا ہوں میں، بیرسٹر گور سوری، اور اس طرح کے دیگر جو ان کے لیڈران ہیں، وہ جو ہے نا کوئی بڑا احتجاج کرنے میں بالکل ناکام رہے، ایسا پر اثر احتجاج جو متاثر کر سکتا ہے حکومت کو یا مقتدر قوتوں کو۔
جی جو صاحب. جی طاہر صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں جس میں بیرسٹر گور ہیں اور عمر ایوب صاحب ہیں اور اس کے بعد شبلی فراز ہیں پھر شیر افضل مروت صاحب ہیں ان تمام لیڈران باقی بھی کئی نام ہیں جو اور بھی لوگ ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں اور وہ جیل کے ان کے اندر ہونے کے بعد وہ کوئی ایسا بھرپور احتجاج جو ہے وہ نہیں کر سکے. اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو میرا مطلب ہے کہ اس وقت پارٹی کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں اور بڑے وفادار لوگ ہیں بڑے ایماندار لوگ ہیں ان کی ایمانداری پر کوئی وفاداری پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن شبلی فراز صاحب کے ساتھ اگر آپ 1000 آدمی اسلام آباد سے روانہ کریں کراچی کے لیے تو کراچی پہنچنے پر شبلی فراز صاحب اکیلے رہ جائیں گے باقی 1000 افراد جو ہے نا ان کو راستے میں چھوڑ جائیں گے. اس طرح کے یہ لیڈر ہیں جو عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اسی بات کو تو شیر افضل مروت نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ پارٹی کمیٹیاں جو ہے وہ پسندیدہ افراد پر جو ہے بنائی گئی ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات بھی جو ہے کی ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے کہا ہم عوام کو متحرک نہیں کر سکے. دوسرا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بانی جو ہے تحریک ہیں چیئرمین عمران خان صاحب وہ جیل ہیں اور مینڈیٹ کی جو واپسی ہے یہ ابھی بہت دور کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جلد از جلد جو ہے ہمیں جو ہمارا جو مینڈیٹ چڑھائے گا ہمیں واپس مل سکے. جی جی جیسا آپ نے بات کی کہ بے وفائی نہیں کی وفادار ہیں. وفاداری ایک اور چیز ہے اور اہلیت یا قابلیت جو نا وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے لوگ وفادار ہو سکتے ہیں بالکل ان کی وفاداری پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں قابلیت کی. قابلیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال سکیں. وہ کرزمہ نہیں ہے اور لوگوں کو اس طرح موٹیویشن وہ نہیں دے سکے جس طرح عمران خان کی ایک کال پہ لوگ باہر نکل آتے تھے. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو کافی وقت جو نا درکار ہوگا. اچھا شبلی فراز جو عمران خان میں جیل سے انہوں نے جو ملاقات کی تھی جس میں عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ بھی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان میں نہیں کہہ رہا یہ عمر ایوب جو نا ان کو خطاب کرتے ہیں. جی ہاں ان کو خطاب کرتے ہیں. وہ وہاں سے پاس ہوا. وہ پھر انہوں نے آ کے بتایا شبلی فراز جو ہے نا وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ موت کی چکی میں باندھے ہیں. اب یہ متضاد جو ہے نا کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. حکومت کے کچھ اراکین ہیں اس میں رانا ثناء اللہ ہو گئے یا عطا تارڑ ہیں یا خواجہ آصف ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں. ان کے لیے جو نا بڑے وہاں پہ پرتعیش قسم کی سہولیات جو ہیں ٹی وی ہے اخبار کی سہولت ان کو موجود ہے بیڈ ہے یہ ہے وہ ہے اور روم کولر اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن شبلی فراز جو ابھی 2 دن پہلے ملاقات کر کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو موت کی چکی میں بند کیے ہوئے. جو سب یہ معاملہ کیا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ جی طاہر صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں چونکہ ظاہر ہے کہ میرا تو ڈالا جیل کا وزٹ نہیں کیا ہے لیکن ہمارے دوست جو ہیں میڈیا سے جن کا تعلق ہے وہ جس وقت عمران خان صاحب کی کیس ہوتا ہے یا پیشی ہوتی ہے تو وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ اس چکی میں تو نہیں جاتے اس جگہ پر تو نہیں جاتے نا چوہے صاحب جہاں پہ عمران خان کو رکھا گیا ہے. جی نہیں جاتے لیکن سر گزارش ہے کہ وہ بالکل نہیں جاتے. یہ آپ نے بالکل بات درست کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کئی دفعہ ان کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ جیل کے اندر جو کیا سلوک رکھا جا رہا ہے میرے جیل کے اندر کیا کیا سہولیات میسر ہیں مجھے جیل انتظامیہ نے کہاں پہ رکھا ہوا. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کئی دفعہ ہمارے جو نمائندے ہیں میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو بتاتے بھی ہیں. باقی رہی شبلی فراز صاحب کی جو بات آپ نے کی ہے کہ انہوں نے 2 دن پہلے جو ہے بانی چیئرمین نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور کہ ان کو موت کی چکی میں رکھا گیا ہے. میرے خیال میں تو آپ یہ دیکھیں معاملہ ایسا ہے کہ اس کو نہ آپ سچ کہہ سکتے ہیں نہ میں جھوٹ کہہ سکتا ہوں. اس لیے کہ حکومت نے تو اپنی طرف سے جیل کے اندر جو عمران خان صاحب کو سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں جس میں ان کے پاس میز بھی ہے بیڈ بھی ہے اور روم کولر بھی ہے اور دیگر اور جو ایکسرسائز کی مشینیں بھی ہیں اور پھر وہ برآمدہ بھی ہے جس میں وہ چہل قدمی کرتے ہیں. وہ ساری پکچر جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش کر دی ہیں. لیکن اس کے اندر میرا مطلب ہے کہ کتنی صداقت ہے یہ ہم اس کو اتنا نہیں جان سکتے. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے کے اندر جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمت ہے وہ ہم اس کی بالکل داد دینے کی پڑے گی کہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اور وہ نہ صرف اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ اپنے رائٹ کے اوپر ڈٹے ہیں. وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے نا یہ ساری قربانی جو ہے وہ دے رہے ہیں. اچھا صاحب یہاں پہ ایک اور جو ہے نا خبر آپ کہہ لیں یا اس کو جو مرضی سمجھیں کہ عمران خان جو ہے نا خود جب یہ فیصلہ آیا عدت میں نکاح والا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ان کی ضمانت تو وہ بھی کافی غصے میں تھے. ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی وہ بھی اس وقت جیل میں اور ان کو
جو نا امید تھی, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج جو نا ہمیں اس جو نا کیس میں ضمانت مل جائے گی اور ہم باہر ہوں گے, جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں. تو پی ٹی آئی کو توڑنا جو نا, ایک تو یہ عمران خان کا غصہ جو نا وہ بھی غصے میں تھے, وہ بھی جو نا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس پر غم غصہ کر رہے تھے. صرف ایک کارکن جو ہے نا, ایک یہ اکیلا جو ایک واقعہ ہے کارکنوں والا کہ وہ جو نا اس پر عمر ایوب پر جو نا انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا, جس کے نتیجے میں عمر ایوب جو نا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ عمران خان بھی غصے میں تھے, گو کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو نا وہ 22 جون کو لکھ کر تیار کر رکھا تھا. بہرحال اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں چوہدری صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا, اس کا شیرازہ بکھیرنا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش تھی اور خواہش ہے. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں, تو یہ اپنے لوگ ہی جو ہے نا وہ بجلیاں گرا رہے ہیں, اور کپتان کی ساری محنت آپ کو رائے گاہ جاتی نظر نہیں آ رہی. ہاں طاہر صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی جو محنت ہے پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں, پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایک پاپولر پارٹی بنانے میں, اور پھر اسپیشلی 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا ان کو ملی ہے, تو یہ نو ڈاؤٹ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف قید تنہائی کا شکار ہیں, بلکہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی جو اس وقت قیادت ہے جو جیل سے باہر ہے, وہ ان کو جو ہے نا جھوٹے وعدوں پہ جو ہے نا وہ اس پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہی بات بتائیے پہلے بھی بتائیے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں ایک ضامن کا کہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہے تھے, لیکن آخر میں کیا ہوا, کیا اس کے اندر کیا وجہ ہوئی کہ جو اس کی وجہ سے عمران خان کی جو سزا کی معطلی کی درخواست ہے یہ منظور ہو جانی تھی. آپ نے بتایا کہ عمران خان کو جب یہ سزا کی معطلی کی خبر ملی تو وہ بھی بڑے غصے میں آ گئے, کیونکہ وہ اپنی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے جیل کاٹنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں, کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ ایک جو اہل خانہ جو میری اہل خانہ ہے وہ کیونکہ گھریلو خاتون ہے, اور اس سے پہلے میرا مطلب ہے جو ایسا پروگرام کا وقت بڑا لمبا ہو رہا ہے, جسٹ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو بات کی تھی کہ اپنے گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں, اپنوں نے بجلیاں گرائی ہیں, کیا اس بجلیاں یہ جو گرا رہے ہیں اپنے نشیمن پر, اس میں کوئی سازش آپ کو نظر آتی ہے کہیں سے, کوئی پی ٹی آئی کہ ان لوگوں کو کہیں سے مسلم لیگ نون نے پش اپ کیا ہو, یا پاکستان پیپلز پارٹی نے, یا کسی اور طرف سے ان لوگوں کو کوئی لالچ دیا گیا, یا کوئی اور حربہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ صورتحال سامنے آئی ہے؟ بالکل طاہر صاحب, مجھے نہیں پتا, میں جو آپ بات کریں کہ اپنی میں بتا رہا ہوں سر, میں بتا رہا ہوں نا کہ اپنے گراتے ہیں اپنے گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر دڑے بندیاں کرنے کے لیے جو قوتیں سرگرم ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اور وہ یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت جو ان کی قیادت بار ہے اس کو توڑ دیا جائے. اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, ماشاءاللہ آپ بڑے جاندیدہ صحافی ہیں, جب سے انسانیہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کے کتنے سرکردہ رہنماؤں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے, تاکہ میرا مطلب ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کی آج نہیں تو کل رہائی ہونی ہے, جب وہ باہر نکلیں تو ایک عوام کا جمع غفیر جو ہے نا وہ ڈیالہ جیل کے باہر نہ ہو. جی جو صاحب, بہت ساری خبریں اس حوالے سے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو خبریں ہیں نا وہ کافی زیادہ ہیں. جی جی, اور ان سب پہ اگر ہم ڈسکس کریں بہت زیادہ وقت نکل جائے گا. فوری طور پہ اب اگلی خبر جو ہے نا اس کی طرف چودھری پرویز الہی جو ہے نا اب وہ بھی جیل سے باہر آ چکے ہیں. نہ صرف باہر آ چکے ہیں بلکہ ان کی ملاقات اپنے بڑے بھائی, ان کے کزن جو ہیں چودھری شجاعت, ان سے ہو چکی ہے. چودھری سالک کا کردار جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے چودھری پرویز الہی کی رہائی میں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے شاید یہ کوئی پہلے سے ڈیل تھی. اب جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ بھی بے وفائی کر چکے ہیں یا بے وفائی کرنے والے ہیں عمران خان کے ساتھ. اتنی لمبی جیل کاٹنے کے بعد بھی
اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کچھ اظہار خیال فرمائیں. طاہر صاحب بڑا مشکل آپ سوال کر دیتے ہیں. دیکھیں گزارش ہے, اتنا آسان نہیں ہے سوال تو بڑا آسان ہے, یہ مشکل ہے, مجھے نہیں اس چیز کا پتہ, لیکن سب سے میں جو اس کا جواب دینا چاہوں گا, چونکہ آپ کا سوال بھی بڑا چھوٹا تھا, مختصر جواب بھی میں اس کا رکھوں گا. چودھری پرویز لائی کی جب سے میرا مطلب ہے کہ ضمانت ہوئی ہے, اور آپ اس سے پہلے بھی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت چودھری پرویز لائی صاحب جیل کاٹ رہے تھے, تو ایک کیس میں ان کی ضمانت ہوتی تھی, تو دوسرے کیس میں ان کو فوری طور پر پکڑ لیا جاتا تھا, دوسرے کیس میں ضمانت ہوتی تھی, تیسرے کیس میں وہ ان ایسے کو کہتے تھے میں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا. انگلی ان کی سیدھی نہیں ہوتی تھی تھوڑی. لیکن سر گزارش ہے کہ آج میں آپ کو یہاں پہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ چودھری پرویز لائی کی خاموشی جو ہے نا, وہ مجھے اس کے اندر بہت بڑی جو ہے نا کسی طوفان کا پیش خیمہ جو ہے مجھے ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز لائی نے ایک درخواست جو ہے وہ دی ہے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, بیرون ملک جانا چاہتا ہوں, اور مجھے جو ہے وہ میرا جو نام ECL میں وفاقی گورنمنٹ نے ڈالا ہوا ہے یہ نکالا جائے. اس پر جسٹس علی باقر نجوی صاحب جو ہیں وہ آج اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کریں گے, اور آج اس کا جو ہے میرا مطلب ہے کہ فیصلہ آ جانا ہے. میرا سوال دوسرا تھا, میں ادھر آ جاتا ہوں نا, میں بالکل ادھر آ جاتا ہوں کہ آپ چودھری پرویز لائی کی بات کر رہے ہیں کہ آیا کہ وہ اس وقت بھی کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرویز لائی صاحب کی جو رہائی ہوئی ہے سر, یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے, اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب فیصلہ دیں گے کہ فوری طور پر پرویز لائی صاحب کا نام ECL سے نکال دیا جائے اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے, تو وہ سب سے پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے, وہاں عمرہ کریں گے, اور عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے مونس صلاحی کے پاس جو ہے نا وہ برطانیہ چلے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی واپسی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں وہ کب ہوتی ہے. جی چوہدری صاحب, خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہیں اور چودھری شجاعت حسین, ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی تھیں. فکری دیوار تو تھی, لیکن ظہور پیلس میں پہلی دفعہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کنکریٹ کی دیوار بھی بن گئی تھی, ٹھیک ہے, اینٹوں کی دیوار بھی بن گئی تھی. تو چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کی خواہش تھی کہ یہ فکری دیوار بھی گرے, جی بالکل ایسے ہی, اینٹوں والی دیوار ان اس خواہش کے اندر میں سمجھوں خواہش نہیں تھی, ان کا بہت بڑا کردار بھی ہے, اور انہیں نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی کو بھی جو ہے آج اگر میرا مطلب ہے کہ رہائی نصیب ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے بھی چودھری شجاعت حسین کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی بجھانے کی کوشش کی ہے. نہیں, لیکن رہائی کے بعد چوہدری صاحب خبر یہ ہے کہ رہائی کے بعد 2-3 دفعہ 4 دفعہ بلکہ اس سے زائد مرتبہ جو ہے نا چودھری شجاعت حسین کوشش کر چکے تھے, لیکن پرویز لائی مان نہیں رہے تھے ان سے ملاقات کے لیے. بالآخر وہ مانے, ان کے پاس گئے, اور اب خبر یہ ہے, اب جو نا تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی, چودھری شجاعت حسین اور دیگر جو لیڈران کاف لیگ کے, ان کے ساتھ مل کے کاف لیگ کو ایک مرتبہ پھر فعال اور متحرک بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انہوں نے جیل کاٹی, جتنی تکلیفیں صعوبتیں برداشت کی ہیں چودھری پرویز لائی نے, وہ سب رائے گاہ گئی, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کپتان سے بالآخر جو نا وہ ناتا توڑنے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ کھڑا تھا, کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا, وہ باتیں سب چلی گئیں. اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا آپ تبصرہ کریں, لیکن چلیں اب چونکہ ٹائم نہیں ہے, میں نے بتا دیا, آپ نے بتا دیا, ایک ہی بات ہے. اگلا سوال, پنجاب اسمبلی میں آج مریم نواز نے بڑا زبردست خطاب کیا, بڑا لمبا خطاب کیا. انہوں نے کافی ساری اپنی جو حکومت کی اچیومنٹس ہیں, کامیابیاں ہیں, ان کا بھی ذکر کیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں میں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے. چھوٹے چھوٹے جو اس کے جو نا کچھ کلپس یا جی وہ میں چاہتا ہوں آپ کوئی تھوڑا سا. طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ آج جو مریم نواز چیف منسٹر پنجاب کا پنجاب اسمبلی سے خطاب تھا, وہ نو ڈاؤٹ انہوں نے کافی لمبا خطاب کیا, اور انہوں نے اپنی 100 دن کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ایک تو انہوں نے روشنی ڈالی ہے, اور پھر دوسرا انہوں نے اپنے جو بجٹ پیش ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں, اس بجٹ کے بعد یہ آج ان کی پہلی جو سپیچ تھی جو انہوں نے ایوان سے کی, اور اس میں انہوں نے جو 100 دن کی کارکردگی ہے ایک تو وہ تھوڑی بتائی, اور آئندہ آنے والے جو ان کے منصوبے ہیں وہ اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. اور انہوں نے آج اس بات کا برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ آج عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں, یہ میری وجہ سے لے رہے ہیں, اور میں نے عوام کو جو ہے نا ریلیف پہنچانا شروع کر دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عوام کو جو ہے آٹا جو ہے وہ سستے داموں فراہم کر دیا ہے. روٹی جو پہلے 25-30 روپے کی ملتی تھی آج وہ 15 روپے یا 12 روپے کی مل رہی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں کئی اسکولوں کا میں نے وزٹ کیا, جس وقت مجھے پتہ چلا کہ کئی بچے جو ہیں وہ گھر سے ناشتہ بھی نہیں کر کے آتے, تو میں نے پھر ایک پلان بنایا کہ تمام بچوں کی جو 5ویں جماعت تک ہیں ان کو
को जो रोज़ाना की बुनियाद पर दूध फराहम किया जाए, और इस पर भी उन्होंने कहा छुट्टियों स्कूलों में, और इसके बाद भी उन्होंने कहा कि छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है तमाम बच्चों को जो है ना वो 5वीं जमात तक जितने भी बच्चे हैं उनको एक तो दूध फराहम किया जाएगा, और दूसरा फिर उन्होंने पंजाब के अंदर जो है ना सस्ती इसमें थोड़ा सा ये भी इजाफा कर लें, उन्होंने तालीम का जितना सिस्टम है पंजाब का, उन्होंने उसकी रिस्ट्रक्चरिंग जो ना सेहत का भी तालीम का उन्होंने कहा जी इसको हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। फिर मैं चाहता हूँ आप इस पर भी बात करें कि उन्होंने कहा जी कि 1 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम जो है ना वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। फिर सेहत के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जी। लेकिन मेरा बड़ा सवाल जो है ना जी, ये है कि मरियम नवाज साहब ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा है, उन्होंने खिताब किया है, मुखातब किया है किसानों को, किसान कम्यूनिटी को खिताब करते हुए उन्होंने कहा जी कि शरपसंद आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर ना जाएं। मरियम नवाज ने कहा जी कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन हमने देखा है कि अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते या 1 आध महीना पहले सड़कों पर रुल रहे थे यही किसान, और गंदम खरीदने वाला कोई नहीं था, और जो असल लागत थी उस लागत से या उससे कम कीमत पर वो मजबूर हुए अपनी गंदम बेचने पर। तो ये किसानों के साथ है या किसानों के साथ जो है ना ज़्यादती है, मुझे समझ नहीं आती। मरियम नवाज की आज जो तकरीर है, जो उन्होंने बात की है, उस पर यकीन किया जाए या वो जो उनका अमल है उस पर यकीन किया जाए? ताहिर साहब, अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। गुजारिश ये है कि जिस वक्त ये पंजाब में गंदम का बहरान पैदा हुआ था या जिस वक्त इसने सर उठाया था, तो आपके इल्म में ये बात बखूबी थी कि हुकूमत पंजाब ने अनाउंसमेंट की हुई थी, और हमेशा से होती है कि वो किसानों से जो है वो गंदम जो है वो ख़रीदती है, फिर वही गंदम जो है ना आगे जो है ना फराहम की जाती है। लेकिन इस मरतबा बैड लक ये हुई, सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि पंजाब के किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई, और बल्कि पंजाब के किसानों ने इस सिलसिले में बहुत बड़ा एहतजाज भी किया, और उनकी कई जो है की जगह पे उनकी जो गंदम है वो ख़राब भी हुई है। बल्कि यही गंदम मैं आपको बाद में शायद पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने पंजाब के किसानों से गंदम जो है वो खरीदी है, और तब जाके पंजाब के किसानों के अंदर ये जो बुरान ख़त्म हुआ था। लेकिन अब वो कह रही हैं कि इस वक्त उन्होंने किसानों के साथ कहा है कि किसान जो है वो मैशत नहीं कर रहे ना चौधरी साहब, आपने उनके साथ जो सलूक किया है, जी मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, हमारे वो नहीं कर रहे ना, ठीक कह रहे हैं आप। आपका भी ताल्लुक मीडिया से है, माशाल्लाह काफ़ी पुराने साफ़ी हैं, और मेरा भी इसी तरह ताल्लुक है प्रिंट मीडिया से। जब ये कंप्यूटर ईजाद हुआ और कंपोजिंग शुरू हुई कंप्यूटर पर, यानी कि ख़बरों की जो ख़ताती पहले होती थी, तो एक अखबार जो ना आपको भी पता है उसका कि वहाँ पे जो ख़तात काम करते थे उनको फ़ारिग नहीं किया गया, बावजूद इसके कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत बाकी नहीं बची थी कि वो बैठ के ख़ताती करे। अब वो सारा काम कंप्यूटर ने ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो ख़तात थे, यानी हाथ से लिखने वाले ख़बरें जो ना उनको फ़ारिग नहीं किया गया। किस वजह से? कि ये बेरोज़गार हो जाएंगे। ऐसे ही तो ऐसा ही मामला था किसानों के साथ, वो अपनी गंदम लेके सड़कों पे खेतों में बैठे हुए थे, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं था, उनका पुरसाने हाल नहीं था, उनको कोई जो ना संभालने वाला नहीं था। और आज जो ये बातें की जा रही हैं तो इन पर कैसे यकीन किया जाए? मैं आपसे ये सर, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि किसान जो हैं वो इस वक्त हुकूमत पंजाब के किसी भी जो है ना वो लारे लप्पे में आने वाले नहीं है, कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादती उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। पंजाब के जो किसान हैं उनकी जो गंदम थी वो हुकूमत पंजाब को बिल्कुल ख़रीदनी चाहिए थी, लेकिन पंजाब के पास गंदम जो थी वो ऑलरेडी सरप्लस थी, और आपको पता है कि वो गोदामों में पड़ी सड़ रही थी, जिसकी वजह से उसने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया था, और ये उनके साथ न सिर्फ ज़्यादती है। अगर आज किसानों को दोबारा वो, मेरा मतलब है कि हुकूमत लारे लप्पे दे रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि पहले वो किसान जिनके साथ उनकी ज़्यादती हो चुकी है उनका अजाला किया जाए। जी बिल्कुल जैसे साहब, इसी के साथ जो ना हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मौज़ूआत और भी बढ़े हैं। हमने बात की थी अदालत जो ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल, इन दोनों को जो ना दोनों ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, और अदालत ने जो ना इनको माफ़ कर दी है। इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे 1-2 लाइनों में चौधरी साहब? नहीं सर, गुजारिश है कि आज जिस वक्त ये समात शुरू हुई, चीफ जस्टिस फाइज काजी ईसा की सरबराही 3 रुकनी ये बेंच था, तो उसमें उन्होंने जिस वक्त वकील पेश हुए फ़रूक नसीम साहब, मुस्तफ़ा कमाल जो MQM के लीडर हैं उनकी तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मोकल है वो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में की थी उस पर उनको दुख है, अफसोस है, और वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो
ہے نا غیر مشروط معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ میرا مطلب ہے کہ اپنی اس کہ یہ پہ نادم ہے تو ہم ان کو معاف کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیصل واڈا کو کہا کہ آپ کے جو وکیل ہیں وہ کہاں ہیں. تو فیصل واڈا جو ہے وہ خود روسٹم پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے وکیل کوئی نہیں ہے, میں اپنے کیس کا خود دفاع کروں گا, اور میرا بھی موقف وہی ہے جو فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی اپنے کہ یہ پر نادم ہوں, اور میں اپنی جو بات کی تھی کہ ہم پگڑیوں کو جو ہے نا فٹ بال بنائیں گے, وہ اپنے الفاظ نہ صرف واپس لیتا ہوں چلو بلکہ چوئی صاحب سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ بڑا دل کر کے انہوں نے معاف کر دیا, غیر مشروط معافی جو نا ان کی قبول کر لی, انہوں نے معاف کر دیتا, تسی معاف کر دیا چوئی صاحب. جی وہ نوٹس واپس ہو گیا جی. نوٹس واپس ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ میں چوئی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے ناظرین کا بھی اس دعا کے ساتھ جو نا اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.